उमराव जान अदा का तनकीदी मुताला। उमराव जान अदा में जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि तवाइफ मरकजी किरदार है, लेकिन जिस तरह मंजर बगैर पस मंजर के उभर नहीं सकता, इसी तरह तवाइफ का किरदार भी इस वक्त तक उभर नहीं सकता था जब तक कि इसी माहौल को ना पेश किया जाए जिसमें तवाइफ अपनी जिंदगी गुजार रही है। नावल का मौजू तवाइफ और उसका माहौल है। इस मौजू से मिर्जा का मिजाज पूरी तरह हम आहंग था। मिर्जा अपनी जिंदगी में एक तवाइफ से जरूर मुतासिर हुए थे, जैसा कि अफशाई राज से भी साबित है। नावल निगार जब किसी हकीकी किरदार से भी मुतासिर होता है तो वो उसकी हो बहु तस्वीर पेश नहीं करता। वो उनसे अपनी जरूरत के मुताबिक अहम सिफात को ले लेता है और अपने तखय्युल के जोर से इनकी दोबारा तख्लीक करता है। ऐसा मालूम होता है कि मिर्जा रुस्वा हकीकी किरदारों को पेश किए बगैर नावल नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उनके तमाम नावलों में खुद उनकी अपनी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। उमराव जान अदा में भी उन्होंने हकीकी इंसानों की जिंदगी से और बहुत कुछ शाहिद रना से अखज़ किया है। ऐसा मालूम होता है रुस्वा के जहन में किसी तवाइफ का जो तासुर था वो शाहिद रना को पढ़ने के बाद इस कदर वाज़े और रोशन हो गया कि उन्होंने तवाइफ को अपने नावल का मरकजी किरदार बना दिया। इसके साथ चूंकि नावल उनके नज़दीक निज़ाम मुआशरत को पेश करने का बेहतरीन जरिया है, इस वजह से ये नावल उनका शाहकार बन गया। इस नावल की कामयाबी की एक और वजह यह है कि इसमें उनकी वो शख्सियत नुमायां होती है जिसको वो सबसे पोशीदा रखना चाहते थे। नावलों में उनका हकीकी नाम मिर्जा मोहम्मद हादी नहीं मिलता बल्कि मिर्जा रुस्वा मिलता है। अफशाई राज और शरीफ ज़ादा के ताल्लुक से जैसे कि हम देख चुके हैं, उन्होंने अपनी ही सरजत लिखी है। शरीफ ज़ादा, ज़ात शरीफ और उमराव जान अदा, ये तीनों नावलों में मिर्जा की ज़ात मुख्तलिफ अंदाज से नुमायां होती है। नावल साइंसी किताब की तरह खारजी अंदाज में जमा किए हुए हक़ाइक़ को पेश कर देना नहीं है, बल्कि मुसन्निफ के मिजाज के जरिए हक़ाइक़ को दाखिली तौर पर देखना और दिखाना भी जरूरी होता। उमराव जान अदा के मुकाबले में शरीफ ज़ादा और ज़ात शरीफ इसी वजह से कुन नहीं बन सके हैं कि इसमें हक़ाइक़ ज्यादा उभर आते हैं। खास तौर पर शरीफ ज़ादा नावल नहीं बन सका है, वो सवाने उम्री बनकर रह गया है। यही इसकी नाकामी का सबब है। ज़ात शरीफ अगरचा के शरीफ ज़ादे के मुकाबले में बहुत कामयाब नावल है, लेकिन ये भी उमराव जान की बुलंदी को नहीं पहुंच सका। इसकी वजह यह है कि उन नावलों में किरदारों की खारजी और दाखिली जिंदगी की पेशकशी में तवाज़ुन नहीं है। उमराव जान अदा इसलिए शाहकार बन गया है कि इस नावल में इंसानी जिंदगी के तारीखी यानी खारजी ज़ाहिरी पहलुओं और दाखिली पहलुओं में ऐसा नपातला इम्तिजाज है जो उनके किसी और नावल में नजर नहीं आता। उमराव जान अदा की कामयाबी का सबब दर हकीकत सिर्फ यही है कि रुस्वा ने मुआशरे की अक्कासी तक अपने आप को महदूद नहीं कर लिया, बल्कि अदा और दूसरे किरदारों के एहसासात और जज्बात को पूरी तरह पेश किया है, और इस पेशकशी में रुस्वा ने ऐसी बहुत सी बातें बयान कर दी हैं जिनको अपने से मंसूब करते हुए उन्हें शर्म आती थी। गोया यहाँ रुस्वा की शख्सियत का दाखिली पहलू बेनकाब होता है। अच्छा फन पारा मुसन्निफ की ज़ाहिरी जिंदगी से ज्यादा उसका ख्वाब हो सकता है या निकाब हो सकता है। इस ख्वाब के पीछे, इस निकाब के पीछे मुसन्निफ की शख्सियत छपी हुई होती है। रुस्वा के बारे में उनके करीबी दोस्त और साथी मोहम्मद हादी अजीज लखनऊ का ये कहना है कि मिर्जा हमेशा के रंगीन मिजाज थे। मिर्जा की रंगीन मिजाजी की मुंह बोलती तस्वीर उमराव जान अदा है। रुस्वा ने अपने किरदारों की दाखिली जिंदगी पेश करते हुए समाजी हक़ाइक़ को भी मलहूज रखा है, जिसकी वजह से उनका ये नावल जिंदगी से बहुत करीब हो गया है। उन्होंने दाखिलियत और खारजियत के तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए फ़र्द और समाज के रिश्ते को इस उम्दगी से पेश किया है। इसकी मिसाल उनके किसी दूसरे नावल में नहीं मिलती। उमराव जान अदा अपनी इस खुसूसियत की वजह से इब्तिदा ही से कारी की दिलचस्पी को अपनी तरफ मबजूल कर लेता है।
قاری خود بھی اپنے آپ کو اس ماحول میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ ناول کی ابتدا ہی سے لکھنؤ کی تہذیبی اور تمدنی زندگی اپنی خصوصیات سمیت آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ ایک مشاعرے میں قاری امراؤ جان ادا سے متعارف ہوتا ہے۔ مشاعرے کی وجہ سے لکھنؤ کی مجلسی زندگی کے مختلف پہلو سامنے آنے لگتے ہیں۔ مشاعرے میں رسوا اور ادا کی ملاقات کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے۔ کہانی فطری رفتار سے آگے بڑھتی ہے۔ اغوا کے وقت ایک کم سن لڑکی یعنی امرا کی نفسیاتی حالت، اس کی دہشت اور اس کے خیالات خود اس کی زبانی معلوم ہونے لگتے ہیں۔ ادا خانم کے ہاتھ فروخت ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ایک بالکل نئی اور بالکل مختلف دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ دنیا بہت زیادہ وسیع اور پیچیدہ ہے۔ نئے نئے اور مختلف مزاج کے حامل افراد سے سابقہ پڑتا ہے۔ خانم اور بوا حسینی اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ اسی دوران میں بچپن سے جوانی کی منزل میں پہنچ جاتی ہے۔ گوہر مرزا جو خانم کے چھکے کا پروردہ تھا، ادا کا سب سے پہلے دوست بن جاتا ہے۔ ادا رفتہ رفتہ باقاعدہ طوائف بنا دی جاتی ہے۔ امیران سے امراؤ جان بنے تک ادا کی جو ساری نفسیاتی حالتیں اور کیفیتیں رہتی ہیں وہ پوری فنکارانہ چابک دستی سے بیان کی گئی ہے۔ اس پورے حصے میں رسوا نے شاہد رنا سے فائدہ اٹھایا ہے۔ طوائف بنے کے بعد ادا کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی خود اعتمادی کو یقین کے درجے تک پہنچانے والے اس کے چاہنے والے تھے۔ خانم کے چکلے میں ادا کی انفرادیت پوری طرح ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ادا کی طبیعت کی شائستگی، وزاداری، سنجیدگی، ٹھہرو، ایک خاص پندار رچا ہوا ادبی ذوق، شعر گوئی اور ایک خاص شریفانہ انداز اسے تمام طوائفوں میں منفردال کر دیتا۔ لیکن اس کے باوجود خانم کے چکلے کی مختلف طوائفوں کو پیش کرتے ہوئے ان کی انفرادیت کو پوری طرح نمایاں کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی رسوا نے شاہد رناؤ سے اخذ اور استفادہ کیا ہے۔ امراؤ جان کے بعد بسم اللہ جان کا شوخ و شنگ کردار طالب توجہ بن جاتا ہے۔ یہ خانم کی لڑکی ہے، اس وجہ سے مکمل طوائف ہے۔ خانم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے چکلے میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس وجہ سے ایک انا پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اپنی خود بینی کی وجہ سے دلچسپ بن گئی ہے، اور چونکہ خانم کی خاص تربیت کا نتیجہ ہے، اس لیے ہر لحاظ سے مشوقہ عشق پیشہ ہے۔ وہ بے مروت ہے، صفاق ہے، بے رحم ہے، اپنے عاشقوں کو کھلونا سمجھتی ہے، انہیں بے وقوف بنانے کا ہنر جاتی ہے، انہیں ہر طرح سے لوٹتی ہے، اور یوں ایک پکی طوائف ہے۔ اس کے برخلاف خورشید جان ہے، جو بے حد خوبصورت ہونے کے باوجود بازار کے نرخ پر اپنا حسن نہیں بیچتی۔ اس کے مزاج میں گھریلوپن ہے، وہ محبت کی پیاسی ہے، وہ ایک طوائف سے زیادہ بیوی بنے کے لائق ہے۔ اس کے ساتھ بیگم جان بھی ہے اور امیرن جان بھی۔ بیگم جان کی بدصورتی کی تلافی اس کی خوش گلوئی سے ہو جاتی ہے۔ امبرن جان اپنی نزاکت کی وجہ سے سب سے علیحدہ نظر آتی ہے۔ اس چکلے کی محور و مرکز خانم ہے، جو ساری طوائفوں کو اپنے قابو میں رکھتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتی ہے۔ وہ بہت جہاں دیدہ ہے، وہ موسیقی کی باریکیوں سے واقف ہے، اور اگر استاد جی سے بھی کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً انہیں ٹوک دیتی ہے۔ خانم کی امیرن کو امراؤ، پھر امراؤ جان اور بعد میں امراؤ جان ادا بنا دیتی ہے۔ بوا حسینی خانم کی مددگار اور ساتھی ہے۔ بوا حسینی امراؤ جان کو خانم سے مانگ لیتی ہے اور اپنی ممتا کے جذبے کو آسودہ کرتی ہے، بیٹی کی طرح ادا کو چاہتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے۔ بوا حسینی سے جو کسی زمانے میں مولوی صاحب کی راہ و رسم تھی، دونوں میں مزے کی باتیں ہوتی تھیں۔ ادا اور اس کی ساتھیوں کی تعلیم بھی پابندی سے ہوا کرتی تھی۔ ان کرداروں کے ساتھ امراؤ کے ملنے والے بھی ہیں۔ راشد علی ہیں، نواب سلطان وجاہت کے ساتھ بردباری بھی رکھتے ہیں۔
اس کے برخلاف خان صاحب ہیں اجڑ لٹھ مار، وہ نواب سلطان سے الجھ پڑتے ہیں اور اس قدر بد تمیزی سے پیش آتے ہیں کہ نواب سلطان کو پستول سے ان کی خبر لینی پڑتی۔ فیضو ڈاکو بھی امراؤ جان پر فریفتہ ہے، وہ امراؤ جان کو 2 مہینے کے لیے لے جانا چاہتا ہے، لیکن خانم بڑی سے بڑی رقم پر بھی امراؤ کو جانے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن خود امراؤ جان فیضو کے سلوک چاہت سے متاثر ہو کر خانم کی چوری سے اس کے ساتھ جاتی ہے۔ نواب جعفر علی خاں ہیں جو 70 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن خانم کو ملازم رکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی نوابی کی شان میں شامل تھا۔ ان تمام کرداروں کے آنے سے پلاٹ میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، کہانی میں دلچسپ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس الجھن اور پیچیدگی میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے کہانی میں دلچسپی بڑھتی جاتی ہے۔ کہانی پلاٹ اور کرداروں کا ارتقاء فطری رفتار کے ساتھ نقطۂ عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس فطری رفتار سے کہانی اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ امراؤ جان غائب ہو جاتی ہے، کسی اور کے نہیں اپنے ہی گھر بیٹھ جاتی ہے۔ اس ناول کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زندگی کے بارے میں ایک جچا تلا فلسفہ ملتا ہے، جو اس ناول کو انفرادی شان بخشتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ادیب اس وقت تک بڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا اپنا کوئی بڑا فلسفہ نہ ہو۔ رسوا کو فلسفے سے ایک فطری ذوق ہمیشہ سے تھا۔ اس فلسفیانہ ذوق نے ان میں ایک فلسفیانہ نقطہ نظر پیدا کر دیا۔ اس نقطہ نظر کو نفسیاتی باریک بینی اور علمی انداز نے اور فروغ دیا۔ سائنس سے ان کی غیر معمولی دلچسپی نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ ان تمام باتوں نے رسوا کے نقطہ نظر میں بڑی وسعت اور بڑی گہرائی اور لچک پیدا کر دی تھی۔ یہی نقطہ نظر اس ناول میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں مذہبی اور اخلاقی پہلو بھی ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود متعصبانہ انداز میں زندگی کی کسی بات کو دیکھتا ہے نہ دکھاتا ہے۔ اس طرح اس نقطہ نظر میں ایک سائنٹیفک انداز میں شامل رہتا ہے، جس میں چیزوں کی تحلیل و تجزیہ کر کے اصلی مادیت تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رسوا کا زندگی کے بارے میں یہ زاویہ نگاہ انہیں اپنے تمام پیش رو ناول نگاروں سے علیحدہ کر کے ممتاز بنا دیتا ہے۔ وہ بری چیز کو برا کہہ کر منہ نہیں پھیر لیتے، بلکہ برائی کو پیدا کرنے والے محرکات کا پوری طرح تجزیہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ برائی کیسے اور کیوں پیدا ہو۔ امراؤ جان ادا میں ان کا یہ نقطۂ نظر اگر غور کیا جائے تو صاف طور پر نظر آتا ہے۔ انہوں نے دکھایا ہے کہ انسانی فطرت خیر و شر کی آماجگاہ ہے۔ یہ حالات و واقعات ہوتے ہیں جو کسی انسان کو برے راستے پر چلنے پر مجبور کرتے ہیں اور یہی اچھے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے راست طور پر نہیں کہی ہے۔ میرن ایک شریف گھرانے کی لڑکی امراؤ جان یعنی طوائف اس لیے بن جاتی ہے کہ ایک غنڈہ اس کا اغوا کر لیتا ہے اور طوائفوں کے کوٹھے پر فروخت کر دیتا ہے۔ رامد بھی ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہے اور اس کا بھی اغوا وہی شخص کرتا ہے جس نے میرن کا اغوا کیا تھا، لیکن وہ اسے ایک اچھے اور امیر گھرانے میں فروخت کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک نواب کی بیوی بن جاتی ہے اور ایک شریف بیگم کی عزت حاصل کرتی ہے۔ یوں مرزا رسوا کا نقطہ نظر اور فلسفہ حیات امراؤ جان ادا میں صاف طور پر سامنے آتا ہے۔ امراؤ جان ادا میں جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہیں بعض خامیاں بھی ہیں۔ ان خامیوں کو پیدا کرنے کے 2 اہم اسباب ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ انہیں اس بات کا بخوبی انداز تھا کہ وہ شاہد رناؤ سے بہت کچھ اخذ کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے ناول کو جہاں تک ممکن ہو سکا شاہد رناؤ سے الگ اور مختلف بنانے کی کوشش کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ناول نگاری کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں کی۔ ان کے لیے ناول نگاری کچھ پیسے حاصل کرنے کا ذریعہ تھی۔ اس وجہ سے امراؤ جان ادا میں بعض ایسی کمزوریاں رہ گئی ہیں جو نظر ثانی سے آسانی سے دور ہو سکتی ہیں۔ مشاعرے بعض جگہ ضرورت سے زیادہ طویل ہے۔
خان صاحب کا امراؤ جان کے کمرے میں گھس آنا اور سلطان نواب سے ان کی بحث و تکرار کا اس قدر بڑھ جانا کہ نواب کو پستول چلانا پڑتا ہے، جبکہ نواب نے آنے سے پہلے یہ کہلا بھیجا تھا کہ وہ اسی وقت آئیں گے جب تخلیات ہوگا۔ خانم جیسی ہوشیار اور چالاک ناکے کے کوٹھے پر ایسی واردات کا پیش آنا قرین قیاس نہیں ہے۔ مشاعرے اور خان کا واقعہ شاہد رناؤں سے مختلف بنانے کے لیے ناول میں بھرتی کیا گیا۔ غدر کا ذکر بھی کچھ اسی سبب سے ہے، اس لیے کہ غدر ہندوستان کی تاریخ کا نہایت ہی اہم واقعہ تھا، جس کی وجہ سے سارے ہندوستان میں انقلابی تبدیلیاں آئیں، لیکن رسوا اپنے ناول میں غدر سے پہلے اور غدر کے بعد کی زندگی میں کوئی تبدیل پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ اس وجہ سے غدر کا ذکر غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ امراؤ جان اکبرلی کے گھر بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے وہ پھر کیوں نکل جاتی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ انہوں نے نہیں بتائی ہے۔ یہ واقعہ بھی اپنے ناول کو شاہد رناؤں سے مختلف بنانے کے لیے بیان ہوا ہے۔ شاہد رنا کی ننھی جان ہمیشہ کے لیے ایک صاحب کے گھر بیٹھ جاتی ہے۔ اپنی ناول نگاری سے بے توجہی کی سب سے روشن مثال مولوی کے حلیے کا تیسرے ہی صفحہ پر بدل جانا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود امراؤ جان ادا نہ صرف رسوا کا شاہکار ہے، بلکہ اردو کے بہترین ناولوں میں اس کا ایک ممتاز مقام ہے۔